अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। कुछ सैड खबरें हैं और कुछ खुशखबरियाँ हैं। बहरहाल टोटल मिला के 4 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त जो ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर खबर फैली है वो ये है कि पाकिस्तानी करेंसी को ख़त्म कर दिया गया है। इसमें कितनी हकीकत और सदाकत है वो आपके सामने रखूँगी। दूसरे नंबर पर मैंने आज आपके साथ खबर शेयर करनी है कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसमें कितनी हकीकत और सदाकत है। और तीसरे नंबर पे ये कि पाकिस्तान के ऊपर जो है हमला हुआ है, पाकिस्तान की एक ऐसे शहर में हमला हुआ है जिस जहाँ जहाँ हर बंदा जाता है। मतलब इतना कॉमन शहर है कि आप सुन के आपका दिल दहल जाएगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और चौथे नंबर पे जो है वो एक बहुत ही सैड न्यूज़ है कि पाकिस्तान के एक बड़े वज़ीर जो हैं उनका इंतकाल हुआ है और सडन उनकी डेथ हुई है। तो चलिए जनाब, ये चारों खबरें जो हैं इनको कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज की जो सबसे सैड न्यूज़ है वहाँ से शुरू करती हूँ कि आपको पता है कि जब से नई हुकूमत आई है, निगरान हुकूमत आई है, तो उसमें जनाब जी वफाकी सेक्रेटरी दाखिला हैं जी अब्दुल्ला सुंबल। इनका लाहौर के अंदर जो है वो इंतकाल हो गया है। इस हवाले से आपको बताती चलूँ कि हुक्काम जो वजारत दाखिला हैं उनके मुताबिक जो है उन्होंने कहा है कि जो सेक्रेटरी दाखिला अब्दुल्ला सुंबल हैं वो कुछ दिनों से अलील थे, कुछ दिनों से उनको बुखार था और वो बीमार से थे। और जब ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उनको अस्पताल जो है वो मुंतकिल अभी किया जा ही रहा था कि रास्ते में उनका इंतकाल हो गया। 26 अगस्त को वो सेक्रेटरी दाखिला बने थे, आपको याद होगा उन्होंने चार्ज संभाला था। और उनकी जो नमाज जनाजा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कल उनकी नमाज जनाजा यानी आज जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आज के दिन में उनकी जो नमाज जनाजा है ये असर के वक्त होगी हबीब मस्जिद तुफैल रोड लाहौर में। और दूसरी तरफ मैं अगर बात करूँ तो निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी जो हैं उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला अब्दुल्ला सुंबल के इंतकाल पे जो है वो अफसोस का इजहार भी किया है और कहा कि वो बहुत ही एक शानदार अफसर थे और उनकी अचानक वफात से जो है उनके अहले खाना एक बहुत ज़्यादा ग्रीफ में चले गए हैं, क्योंकि एक यंग मौत थी। अभी वो इतने ज़्यादा बूढ़े नहीं थे, यंग थे और अभी अभी उन्होंने नया ओहदा संभाला था। लेकिन वही बात है ना कि हर ज़ीरू को मौत का जायका जो है वो चखना है। बहरहाल ये बड़े एक अफसोसनाक खबर है। और जो दूसरी अफसोसनाक खबर आज की मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब ये है कि पाकिस्तान का एक शहर इलाका है जी चित्राल। और चित्राल के बारे में आप जानते हैं कि तमाम विजिटर्स वहाँ पर जाते हैं। और अभी मैं अस्तोर जब गई हुई थी तो चित्राल के ये वो इलाके हैं जहाँ पे हर गर्मियों में लोग जाते हैं और अपनी गर्मियाँ जाकर वहाँ पे गुजारते हैं। वहाँ पर दहशत गर्दों का हमला हुआ है और पाक फौज के 4 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और बदले में उन्होंने जो है वो 1 दर्जन यानी 12 पूरे जो दहशत गर्द हैं उनको हलाक किया है। इसकी तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देती हूँ कि पाक फ़ौज के जो शोबाए ताल्लुकात आमा हैं यानी ISPR, उन्होंने इसको आकर अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने जो बताया, जो तफसीलात बताई हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों की बड़ी तादाद यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग थे, उन्होंने जदीद असलहे के साथ जो है फ़ौजी चौकियों के ऊपर आकर हमला किया। चित्राल में ये लोग गए, जितनी भी फ़ौजी चौकियाँ थी उनके ऊपर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों को मौसर जवाब दिया और बर वक्त जवाब दिया और उसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान जो है वो शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। और उसके बाद ISPR के ट्वीट के मुताबिक ही उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो हमला पसपा करके दहशत गर्दों को भारी ISPR के मुताबिक उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला जो है उसको पसपा कर दिया और दहशत गर्दों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। तकरीबन 12 के करीब उनके लोग मर गए, जहन्नुम वासिल हुए और फायरिंग के तबादले में 4 जवान जो हैं पाक फौज के वो शहीद हुए और कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी भी हुए। इसमें मैं आपको बताऊं कि ISPR ने यह भी कहा कि अफगान सूबे नूरिस्तान और कन्नड़ में दहशत गर्दों की नकलो हरकत से अफगान अबूरी हुकूमत को बर वक्त आगाह किया गया था। यानी कि ये जो सब कुछ हुआ है ये अफगानिस्तान से हुआ है और वो कह रहे हैं कि हमने पहले ही उनको आगाह कर दिया था और उम्मीद है कि अफगान अबूरी हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दों की जो कार्रवाई हैं उसके लिए अपनी ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अफ़गानिस्तान से इस तरह की जो कभी हरकतें हैं वो होती चली जा रही हैं और लगातार होती चली जा रही हैं। और ऐसे एहसान फरामोश है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने उनके 5-5 लाख लोगों को, 7-7 लाख लोगों को यहाँ पर जो है वो पनाह दी। ये कुछ साल पहले अगर आप देखें तो आपको हर गली, हर मोहल्ले, हर स्ट्रीट के अंदर अफ़गानी नज़र आते थे। और आज अगर आप देख लें कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, जो पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल चल रहा है, उसमें अगर चीनी स्मगल हो रही है तो अफ़गानिस्तान स्मगल हो रही है, असला स्मगल हो रहा है वहाँ से इधर आ रहा है तो उसमें अफ़गानिस्तान मुलव्विस है। अगर उन्होंने जो रही सही साख और कसर थी वो उन्होंने अब ये हमला करके पूरी कर दी है।
اور سابق وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے بھی اس پہ جو ہے نا وہ شدید مذمت کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیشہ سے مشکل ترین حالات میں افغانستان کی ہم نے مدد کی ہے، 40 سال سے ہم پاکستان افغان مہاجرین کی جو ہے نا وہ مدد کر رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ بدلے میں ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ برداشت کرنی پڑی ہیں۔ تو خیر افغانستان جو ہے ان کو تو ایسے پر لگ گئے ہیں کہ بھی میں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں ایک شخص جو ہے وہ باقاعدہ پاکستانی نوٹوں کی جو ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے آج کل، جو ڈالر کا ریٹ بڑا ہوا ہے، وہ کیا کر رہا تھا، پاکستانی کرنسی سے منہ صاف کر رہا تھا، مطلب کوئی ٹیشو کے طور پہ استعمال کر رہا تھا۔ تو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کسی ملک کے اندر اگر کوئی حالات مشکل آ جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مطلب ہم ان کو اپنا مسلمان بھائی سمجھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر پاکستان کو لے کر اتنا بغض جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اس وقت تک جو ہے پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ ریومر پھیلی ہوئی ہے کہ پاکستان نے خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر گیا ہے، بہت بری حالت ہے، اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے، اور پاکستان جو ہے انہوں نے اپنی جو کرنسی ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ تو میں اس کے حوالے سے آپ کو ذرا آگاہ کر دیتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کرنسی کو ختم کرنے کا فیصلہ ضرور کیا گیا ہے، لیکن تمام کرنسی کو ختم کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ ایک تجویز دی گئی ہے۔ اس کے اکارڈنگلی کہا گیا کہ پاکستان میں جو 5,000 کے نوٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور ان کو ختم کرنے سے فائدہ کیا ہوگا، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو ختم کرنے سے بڑے پیمانے پہ کرپشن کا دروازہ جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جائے گا، اور کرپٹ لوگ جو ہیں وہ 5,000 کی صورتوں میں انہوں نے جتنا بھی حرام مال اپنے پاس اپنے گھروں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، کالا دھن جمع کیا ہوا ہے، اور بڑے نوٹ انہوں نے اپنے پاس جمع کیے ہوئے ہیں، وہ جو ہے نا اس سے ان کو تھوڑا سا پاکستانی اکانومی کو ریلیف ملے گا، اور رقم جو ہے وہ جو 5,000 کے نوٹوں کی گڈیوں کی صورت میں جو ہے وہ اس طرح سے کیے جا رہے ہیں ادھر ادھر منتقل، تو اس طرح سے وہ منتقل نہیں کر پائیں گے، یہ کہا جا رہا ہے، یہ ایک سجیشن تھی۔ لیکن اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو اس کو ہر طرف جو ہے وہ پھیلا دیا جاتا ہے، اور خبر جو ہے ہوتی کچھ اور بن کچھ اور جاتی ہے۔ تو ابھی یہ صرف ایک تجویز ہے، اس کے اوپر ابھی عمل نہیں ہوا ہے۔ اب چلتے ہیں جی اب ہم اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر جناب یہ ہے کہ توشہ خانہ جو کیس ہے وہ جو چل رہا ہے اس میں بشرا بی بی کی گرفتاری جو ہے آج کے دن متوقع ہے، اور یہ کچھ خبریں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ میرا یہ بلاگ دیکھیں تو دوپہر کے ٹائم یا صبح کے ٹائم جب بشرا بی بی کو نیب نے طلب کر لیا ہے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ آپ دیکھیں آج ڈیٹ کیا ہو گئی ہے، آج 7 تاریخ میرے حال سے ہو گئی ہے، اور بندیال صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے جا رہے ہیں، اور بندیال صاحب کے جانے کے بعد سختیاں جو ہیں وہ میں آپ کو پچھلے مہینے سے بتاتی آ رہی ہوں کہ بہت زیادہ سخت ہونے والی ہیں۔ اب جناب تفصیلات کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ذرائع کے مطابق نیب نے بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں طلب کیا ہے، اور ذرائع نے بتایا ہے کہ نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے انہوں نے بشرا بی بی سے تحقیقات کرنی ہے آج کے دن میں۔ نیب نے بشرا بی بی کو 29 اگست کو بھی طلب کیا تھا، اور ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ بشرا بی بی اپنے شوہر سے ملاقات کے باعث 29 اگست کو شامل تفتیش نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہفتے میں 2 دن بشرا بی بی کو اجازت ہے کہ وہ نیازی صاحب سے ملاقات کر سکتی ہیں، ایک دن بھی ملاقات کر سکتی ہیں۔ تو بشرا بی بی نے اس دن بہانہ کر دیا تھا 29 اگست کو کہ جناب میں ملاقات نہیں کر سکتی، میں آپ شامل تفتیش نہیں ہو سکتی، کیونکہ مجھے جی نیازی صاحب سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی بشرا بی بی کو طلب کیا گیا تھا، اس وقت بشرا بی بی کو تقریباً اب تک 5 سے 6 مرتبہ طلب کیا جا چکا ہے، جس میں سے بشرا بی بی جو ہیں وہ میکسیمم 1 یا 2 مرتبہ پیش ہوئی ہیں۔ اس میں سے 2 مرتبہ جو پیش ہوئی ہیں اس کا احوال میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ بشرا بی بی سے جب پوچھا گیا کہ یہ جتنے بھی سوال نامہ ہے اس کے آنسرز کریں، تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو ان پڑھ ہوں، میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں نے تو ایف اے کیا ہوا ہے، اور مجھے انگریزی پڑھنی نہیں آتی ہے، اور نہ ہی مجھے انگریزی سمجھ میں آتی ہے، آپ لوگ مجھ سے سوال جو ہے وہ زبانی پوچھتے جائیں اور میں اس کا آنسر کرتی جاؤں گی۔ تو آپ کو پتہ ہے قانون جو ہے وہ زبانی چیزوں کے اوپر تو ٹکتا نہیں ہے، نہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، قانون کے مطابق تو آپ کو ریٹن جو ہے وہ وہاں پر اپنا ایویڈنس جمع کروانا پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے کر کے 1-2 مرتبہ نیب کو چکمہ دے چکی ہیں بشرا بی بی، اور نیب کو چکمہ دینے کے بعد جو ہے اب فائنلی جب 29 اگست کو ان کو بلایا گیا تو اس دن بھی انہوں نے بہانہ کر دیا۔ اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ اپنی شوہر سے ملاقات کے باعث 29 اگست کو جب تفتیش نہیں ہوئی ان کی نہیں ہو سکی، تو ان کے وکیل نے نیب کو طلبی کی نئی تاریخ کی درخواست کی، جس کو منظور کر لیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ جی اب آپ کو ہر صورت جو ہے وہ پیش ہونا ہی پڑے گا۔ لیکن بشرا بی بی جو ہیں وہ اب کی بار آ کر کیا بہانہ بناتی ہیں یہ تو دیکھا جائے گا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ آج کے دن میں گرفتار ہو سکتی ہیں، تقریباً 90% چانسز ہیں ان کے گرفتار ہونے کے، لیکن اگر ان کیس وہ گرفتار نہیں بھی ہوتی ہیں
تو سمجھ لیں کہ اس سے اگلی والی جو پیشی آئے گی اس میں تو وہ لازمی گرفتار ہوں گی، کیونکہ بندیال صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں۔ اچھا مجھے یاد آیا کہ بشریٰ بی بی اور نیازی صاحب کو اتنا گلوریفائی کرنے میں، ان کو نعوذ باللہ اللہ کا کوئی خاص بندہ بنا کر پیش کرنے میں 2-3 لوگوں کا زیادہ ہاتھ تھا، جس میں ایک مولانا طارق جمیل تھے جو رو رو کے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے دعائیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یا اللہ پاک اتنا نیک شخص تو نے ہماری قوم کو عطا فرمایا ہے۔ وہ مولانا طارق جمیل تو ملک سے بھاگ چکے ہیں، کینیڈا میں ہوتے ہیں آج کل، اور دوسرے صاحب بھی جو ہیں وہ فرار ہیں، اور ان کا نام ہے جی اوریا مقبول جان۔ اوریا مقبول جان کا ایک کلپ مجھے نظر آیا جس میں وہ ماضی کے اندر یہ فرماتے رہے ہیں کہ نعوذ باللہ مطلب مقدس ہستیوں کا نام لے کر کہ ان کو فلاں فلاں کو خواب میں وہ مقدس ہستی نظر آئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ فائل جو ہے وہ جنرل باجوہ کو انہوں نے دی، اور بعد میں انہوں نے ہی جنرل باجوہ کو پھر جیسے جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کتے والی کی، اور جس طرح کی گندی گالیاں نکالی اور پلیک کارڈز اٹھوائے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ ابھی تک مہم چل رہی ہے۔ ذرا سنیے کہ اوریا مقبول جان صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں۔ نیا نیا بنا تھا اپنا چیف آف آرمی اسٹاف، تو اس نے کہا کہ ایک پروفیسر ہے، پروفیسر شہزاد صاحب، میں آج نام لے رہا ہوں ان کا، یہ کراچی میں ہوتے ہیں اور یہ بڑے ولی آدمی ہیں، تو انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور انہوں نے ایک کرنل ہوتے تھے اور ریجمنٹ بلوچ ریجمنٹ میں ان کے پاس آئے تھے، ان کے وہ موت کے تھے۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی دربار ہے، تو حضرت عمر جو ہیں وہ ایک شخص کو لے کے آئے ہیں جس کا نام باجوہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں کوئی فائل دینا چاہتے ہیں، تو وہ لیفٹ ہینڈ سے لیتا ہے، تو حضرت عمر اس کے ہاتھ پہ مارتے ہیں کہ سیدھا ہاتھ آگے کرو، تمہیں پتہ ہی نہیں کچھ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جرنیل باجوہ ہے، کوئی فائل اس کو دی گئی۔ تو اتنی سی بات ہے، مجھے بتاؤ کون ہے باجوہ؟ انہوں نے کہا جی باجوہ 3 باجوہ ہیں اس وقت فوج میں۔ تو سب کی تصویریں نکال کے ان کو پروفیسر صاحب کو دکھائی گئی۔ یہ باجوہ صاحب کے آرمی چیف بننے سے 4 سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا، کام 4 سال پہلے کا اچھا، راحیل شریف اس وقت، میں پورا واقعہ سناتا ہوں۔ تو اس پہ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا یہ باجوہ ہے، یہ میں نے دیکھا خواب میں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس وہاں پر کرنل ہیڈ کوارٹر تھا کراچی کا، انہوں نے کہا جی باجوہ صاحب آتے رہتے ہیں چونکہ یہاں پر ہیں، وہ تو لیفٹیننٹ جنرل، تو کبھی ان کی ملاقات ہی کرا دو خاموشی میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پروفیسر شہزاد کو باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی، تو انہوں نے کہا پروفیسر صاحب نے کہ آپ نے یہ خواب میں نے دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا اس سے آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو فوج ہے نا پاکستان کی، وہ ایک بیسیکلی کسٹوڈین ہے چھوٹی سی، تو شاید آپ کو ذمہ داری آپ چیف آف آرمی اسٹاف بن جائیں۔ تو باجوہ صاحب کھلکھلا کے ہنسے، کہتے ہیں میرے اوپر یہ بلا بندہ ہے، یہ بندہ ہے، یہ میں 4تھے نمبر پہ آتا ہوں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، اور میرا تو کوئی سفارشی بھی نہیں ہے۔ تو ہوا یہ کہ وہ کہہ کے چلے گئے، تو لیکن چونکہ یہ خبر اڑ رہی تھی تو فوج کو ان کو پروفیسر صاحب کو ایجنسی نے اٹھا لیا، اور ان کی اتنی کٹل گئی کہ بیچارے پاکستان چھوڑ کے دبئی بھاگ گئے، اور وہ نہیں آئے۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد باجوہ صاحب جو ہے جی عمر میں صاحب ہو گئے، تو یہ 3 سال پرانا۔ تو میں نے کہا تھا میرے پاس ایک خواب پروفیسر صاحب۔ اچھا جی، تو آپ سن رہے ہیں کہ کس طرح سے گلوریفائی کیا جاتا تھا نیازی صاحب کو، کس طرح سے ان کی تعریفیں اور کس طرح سے جنرل باجوہ کے ساتھ ان کے لنک کو جوڑا جاتا تھا، اور نعوذ باللہ اس کو کہاں مذہب کے ساتھ جوڑ کر کس طرح سے ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ کوئی مقدس ہستیاں ہیں جن کو فائلیں وہاں سے تھمائی گئی ہیں، اور بعد میں پھر ان کو گالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا تبرے دیے۔ تو بہرحال جناب جی، اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے یہ بتائیے کہ بشریٰ بی بی جانے والی ہیں اور جلد ہی ان کا برا حال ہونے والا ہے، وہی جو شاہ محمود قریشی کا ہو رہا ہے، وہی جو پرویز الہی کا ہو رہا ہے، اور وہی جو باقیوں کا ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور باقی جتنی خبریں شیئر کی ہیں ان سب کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے، اور یہ جو فوتیدگی کے بارے میں نے خبر آپ سے شیئر کی ہے، پلیز ان کے لیے جو ہے ایک مرتبہ جو ہے وہ لازمی دعائے فاتحہ کر دیجیے گا، اور وفاقی سیکرٹری داخلہ جو ہیں جن کا انتقال ہوا اس کے بارے میں ضرور دعائے فاتحہ کیجیے گا، اور آپ ان تمام خبروں کے بارے میں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں لازمی بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کو اب کیا ٹریٹ کرنا چاہیے، کیسے چلنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور ساتھ تصدیق جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔